होजे सारामागो का नावल अंधे लोग। उर्दू तर्जुमा अहमद मुश्ताक। ट्रैफिक की पीली बत्ती रोशन हुई जिसके सुर्ख होने से पहले सबसे आगे वाली दो गाड़ियां जन से निकल गईं। पैदल चलने वालों के लिए सड़क को पार करने के मखसूस रास्ते पर बना सब्ज आदमी वाला निशान रोशन हुआ। इंतज़ार करने वाले लोग सियाह फर्श पर बनी सफ़ेद रोगनी पट्टियों पर, जिनका ज़ेबरा से तो कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं, ताहम जिसे ज़ेबरा क्रॉसिंग कहा जाता है, कदम रखते सड़क पार करने लगे। गाड़ियों वालों के बेसब्र पांव क्लच पर, रवानगी को तैयार, कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते, उन बेचैन घोड़ों की मिसाल जिन्हें एहसास हो जाता है कि चाबुक अब पड़ा कि अब पड़ा। पैदल चलने वालों ने सड़क को पार करना अभी अभी ख़त्म किया है, लेकिन गाड़ियों को गुजरने का इज़्न देने वाले इशारे में अभी चंद सानिये की ताख़ीर है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि यह ताख़ीर बज़ाहिर तो इतनी अहम नहीं, लेकिन अगर इसे शहर में मौजूद हज़ारों ट्रैफिक की बत्तियों और उनकी मुसलसल 3 रंगों में तब्दीलियों से ज़र्ब दी जाए तो नतीजे में वो सूरत हाल जन्म लेती है जिसे ट्रैफिक जाम या आज की जदीद इस्तिलाह में तंग नाए या बॉटल नेक्स कहते हैं, और जिसकी अहम वजूहात में से एक वजह यह ताख़ीर भी है। बिलाखिर सब्ज बत्ती जली, गाड़ियां तेज़ी से हरकत में आईं, लेकिन फिर खुला कि वो सभी गाड़ियां बराबर की सुबुक रफ्तार नहीं थीं। दरमियान वाली लेन के सिरे वाली गाड़ी रुक गई है। यकीनन कोई ना कोई मशीनी ख़राबी होगी। एक्सीलरेटर का ढीला पैडल, गियर का कोई फंसा हुआ बैरम लीवर, सस्पेंशन का कोई मसला, ब्रेकों का फंस जाना, बिजली के सर्किट का बैठ जाना। अगर उसकी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो गया तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। क्रॉसिंग पर जमा पैदल सड़क पार करने वालों का दूसरा गिरोह खड़ी गाड़ी के अगले शीशों के पीछे ड्राइवर को अपने बाजू हिलाते देखता है, जबकि पिछली गाड़ियां ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रही हैं। कुछ ड्राइवर पहले ही अपनी गाड़ियों से बाहर आ चुके हैं, फंसी हुई गाड़ी को धकेल कर किसी ऐसी जगह ले जाने पर तैयार जहां वो ट्रैफिक के बहाव में रुकावट न डाल सके। वो गुस्से में बंद खिड़कियों पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मार रहे हैं। अंदर बैठा हुआ आदमी उनकी तरफ मुड़ता है, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। साफ नज़र आ रहा है कि वो चीख चीख कर कुछ कह रहा है। उसके मुंह की हरकत से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कुछ लफ्ज़ों को दोहराए जा रहा है, एक नहीं बल्कि 3 लफ्ज़ों को। और जब एक शख्स किसी न किसी तरह दरवाज़ा खोल लेता है तो यही बात निकलती है, मैं अंधा हूँ। किसको इस बात पर यकीन आया होगा? महज एक नज़र देखने पर उस आदमी की आंखें बिल्कुल सेहतमंद लगती हैं। आँखों के पर्दे चमकीले नज़र आते हैं और मुनव्वर, ढेले सफ़ेद और कांच की तरह सख्त, आंखें पूरी खुली हुई, चेहरे पर झुर्रियों पड़ी खाल, उसकी भवों का अचानक ऊपर खिंच जाना, ये सब बातें जिन्हें कोई भी देख सकता है इस बात का इशारा है कि वो किसी दिमागी कर्ब से बदहवास हो रहा है। एक तेज़ रफ्तार जुम्बिश के साथ आदमी की नज़र में जो कुछ भी था गायब हो गया है। उसकी बंद मुट्ठियों के पीछे जैसे वो अब भी कोशिश कर रहा हो महफूज कर लेने की अपने जहन में इस आखिरी मंजर को। ट्रैफिक की रोशनियों में एक गोल सुर्ख रोशनी। जब लोग उसे गाड़ी से बाहर निकलने में मदद कर रहे थे तो वो मायूसी के आलम में दोहराया जा रहा था, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अंधा हो गया हूँ। और उमड़ते हुए आंसू उन आंखों को जिन्हें वो मुर्दा समझ रहा था और चमका रहे थे। ऐसी बातें हो जाती हैं, ये सब गुजर जाएगा, तुम फिर से देखने लगोगे। कभी कभी यह आसाब की खराबी की वजह से भी हो जाता है, एक औरत बोली। ट्रैफिक की बत्तियां फिर तब्दील हो गई थी। उस ग्रुप के गिर्द कुछ मुतजस्सिस राहगीर इकट्ठा हो गए थे और भी पीछे वाले ड्राइवर जिनको कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वो अपने ख्याल में उसे मामूल का हादसा समझते हुए एहतजाज कर रहे थे। कोई टूटी हुई अगली बत्ती, कोई मुड़ा हुआ जंगला, इस सारे हंगामे का जवाब न था। पुलिस को बुलाओ, उन्होंने चिल्लाकर कहा, और इस खटारे को रास्ते से हटाओ। अंधा आदमी इल्तिजाएं करता रहा, बराहे करम मुझे कोई घर पहुंचा दो। उसके अंधेपन को आसाब का शाखसाना करार देने वाली औरत की राय थी कि एम्बुलेंस मंगवा ली जाए जो इस बेचारे को अस्पताल ले जाए, लेकिन अंधे आदमी ने यह बात ही सुनना गवारा न किया। बिल्कुल गैर ज़रूरी, वो तो बस ये चाहता था कि कोई शख्स उसके साथ उस बिल्डिंग के दरवाजे तक जाए जहां वो रहता था। वो यहाँ करीब ही है और मुझ पर इससे बढ़कर और कोई इनायत न होगी। और गाड़ी का क्या होगा? किसी ने पूछा। एक और आवाज़ ने जवाब दिया, चाबियां अभी गाड़ी में लगी हैं, गाड़ी को चलाकर पटरी पर खड़ा कर दो। कोई ज़रूरत नहीं, तीसरी आवाज़ ने मुदाखलत की, मैं कार को अपनी तहवील में ले लूँगा और इस आदमी के साथ इसके घर तक जाऊँगा। सब ने मुँह ही मुँह में इस पर स्वाद किया। अंधे आदमी ने महसूस किया कि कोई उसे बाजू से पकड़कर खींच रहा है। आओ आओ मेरे साथ, वही आवाज़ उसे कह रही थी।
लोगों ने कार की अगली मुसाफिर सीट पर उसे सहूलत से बिठा दिया और हिफाजत से उसके सीट बेल्ट लगा दी। मैं देख नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता, वो बड़बड़ाया। वो अभी तक रो रहा था। मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो? आदमी ने उससे पूछा। किसी खबर के लालच में हरीश चेहरे गाड़ियों की खिड़कियों से झांक रहे थे। अंधे आदमी ने अपने हाथ आंखों के सामने लाकर इशारा किया। कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी धुंध में घिरा हुआ था या एक दूधिया समुंदर में गिर गया था। लेकिन अंधापन ऐसा तो नहीं होता, दूसरे शख्स ने कहा। लोग कहते हैं अंधेपन का मतलब है तारीकी। खैर मुझे तो हर शय सफ़ेद दिखाई देती है। वो ठिगनी औरत गालिबन ठीक कहती थी। यह आसाब का मामला हो सकता है। आसाब बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसके बारे में मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये एक बदबख्ती है। हाँ, एक बदबख्ती। प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। और साथ ही इंजन स्टार्ट हुआ। उसने हकलाते हुए, जैसे बेसब्री ने उसका हाफजा भी कमज़ोर कर दिया हो, अपना पता बताया और फिर कहा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और दूसरे ने जवाब दिया, अब दोबारा इसका ख्याल भी दिल में ना लाना। आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी भी हो सकती है। हमें कुछ पता नहीं होता कि अगले लम्हे हमारे साथ क्या होने वाला है। तुम ठीक कहते हो। क्या कोई सोच सकता था जब मैं आज सुबह घर से चला कि मेरे साथ ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आने वाला है। वो मखमसे में था कि वो अब तक क्यों रुके खड़े हैं, हम चल क्यों नहीं रहे। उसने पूछा। बत्ती सुर्ख हो गई है, दूसरे ने जवाब दिया। आपके बाद वो कभी ना जान सकेगा कि बत्ती सुर्ख थी। जैसा कि अंधे आदमी ने कहा था, उसका घर करीब ही था, लेकिन गली के दोनों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। उन्हें गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह न मिल सकी, इसलिए उन्हें साथ वाली गलियों में से किसी गली में कोई जगह ढूंढनी पड़ी। वहां जगह की तंगी की वजह से मुसाफिर सीट वाले दरवाजे और दीवार में कोई बालिश्त भर का फासला था। चुनांचे एक सीट से दूसरी सीट की तरफ घिसट कर जाने की तकलीफ से बचने के लिए, जिसके रास्ते में ब्रेक और व्हील हायल होते थे, अंधे आदमी को गाड़ी खड़ी होने से पहले उतरना पड़ा। सड़क के ऐन वस्त में तन्हे तन्हा अपने पांव तले की ज़मीन को सरकते महसूस करते हुए उसने दहशत के उस एहसास को दबाने की कोशिश की जो उसके वजूद में भर गई थी। उसने अपने हाथों को चेहरे के सामने लाकर बेचैनी से हिलाया, जैसे वो अपने बयान करदा दूधिया समुंदर में तैर रहा हो। लेकिन वो किसी को मदद के लिए पुकारने की खातिर मुंह खोलने ही को था कि ऐन आखिरी लम्हे में उसने दूसरे के हाथ को अपना बाजू नरमी से छूते महसूस किया। इत्मीनान रखो, मैंने तुम्हें थाम लिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। इस खौफ से कि कहीं गिर ना जाए, अंधा अपने पाँव घसीट घसीट कर चलता रहा, लेकिन इस वजह से उसको पटरी के नाहमवार फर्श पर ठोकरें भी लगीं। सब्र करो, हम तकरीबन पहुंच गए हैं। दूसरा बड़बड़ाया और ज़रा आगे जाकर उसने पूछा, घर में कोई तुम्हारी देखभाल करने वाला है? और अंधे आदमी ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, मेरी बीवी अभी अपने काम से वापस नहीं आई होगी। आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर से जल्दी निकल आया, शायद इसलिए कि मुझे यह हादसा पेश आना था। देखने लगोगे, ये कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। मैंने कभी किसी को अंधा होते नहीं सुना और यही सोचकर मैं डींगे मारा करता था कि मुझे तो ऐनक की भी ज़रूरत नहीं। खैर, आदमी शेखियाँ तो बघाड़ता ही है। अब वो बिल्डिंग के दरवाजे पर आ गए थे। पड़ोस की दो औरतों ने ताज्जुब से देखा कि उनके पड़ोसी को किसी ने बाजू से पकड़ रखा है, लेकिन किसी को भी पूछने का ख्याल ना आया कि क्या तुम्हारी आंख में कुछ पड़ गया है। उन्हें ये सूझा ही नहीं और ना ही वो इस बात का जवाब दे सकता कि हाँ, दूधिया समुंदर। इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद अंधे आदमी ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी जहमत उठाना पड़ी। अब मैं खुद अपने तौर पर मामले को संभाल सकता हूँ। माजरत की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलूँगा। अगर मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़ गया तो मेरा दिमाग परेशान रहेगा। वो तंग लिफ्ट में मुश्किल से दाखिल हुए। तुम कौन से फ्लोर पर रहते हो? तीसरे पर। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारा कितना ममनून हूँ। मेरा शुक्रिया अदा ना करो। आज तुम इस हाल में हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो सकता है कल तुम्हारी बारी हो। लिफ्ट रुक गई। उन्होंने कदम बाहर निकाले। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने में मदद दूँ? शुक्रिया, मेरा ख्याल है कि यह ऐसा काम है जिसे मैं खुद कर सकता हूँ। उसने अपनी जेब में से चाबियों का छोटा सा गुच्छा निकाला, दंदानों के किनारों पर एक एक को छुआ और कहा, यकीनन यही चाबी होनी चाहिए। और ताले के सुराख को अपने दाएं हाथ की उंगलियों के पोरों से महसूस करते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। यह चाबी नहीं है। लाओ मैं देखूं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तीसरी कोशिश के बाद दरवाज़ा खुल गया। तब अंदर जाकर अंधे आदमी ने आवाज़ दी, तुम घर में हो? किसी ने जवाब ना दिया और उसने फिर कहा, जैसा कि मैंने बताया था, वो अभी तक वापस नहीं आई। अपने हाथों को सीधा करके फैलाते हुए वो गुलाम गर्दिश के साथ साथ अपना रास्ता टटोलते हुए चलने लगा। फिर वो कुछ सोचता हुआ वापस आया। अपना सर उस समत किए
جہاں اس کے حساب کے مطابق دوسرا شخص ہونا چاہیے۔ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ کم از کم اتنا تو میں کر ہی سکتا تھا۔ نیک سامری نے کہا، میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی کہا، کیا تمہیں یہ پسند ہوگا کہ تمہیں آرام سے بیٹھنے میں مدد دوں اور جب تک تمہاری بیوی واپس نہیں آ جاتی تمہارے پاس بیٹھا رہوں؟ اس کے اتنے جوش و جذبے نے اندھے آدمی کو اچانک شک میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی بالکل ہی اجنبی شخص کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا، جو ہو سکتا ہے عین اسی لمحے اس کو قابو کرنے اور بیچارے بے بس آدمی کو جکڑنے اور اس کا منہ بند کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہو اور بعد میں گھر کی قیمتی اشیاء سمیٹ کر چلتا بنے۔ کوئی ضرورت نہیں، مہربانی کر کے تم اس بکھیڑے میں نہ پڑو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جب اس نے دھیرے دھیرے دروازہ بند کرنا شروع کیا تو پھر دہرایا، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ لفٹ کے نیچے جانے کی آواز کے بعد اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک میکانکی انداز میں اپنی صورتحال کو فراموش کرتے ہوئے اس نے دروازے میں بنے ہوئے سوراخ کا ڈھکنا ہٹایا اور باہر دیکھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دوسری طرف کوئی سفید دیوار ہے۔ وہ اپنی بھووں پر دھاتی فریم کا لمس محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی پلکیں سوراخ کے شیشے کو رگڑتی ہوئی گزرتی رہیں لیکن وہ باہر نہ دیکھ سکا۔ ایک ناقابل سرایت سفیدی نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ وہ اس مہک کو پہچانتا تھا، اس ماحول کو، اس خاموشی کو۔ وہ فرنیچر اور دوسری چیزوں کے اوپر سرسری طور سے انگلیاں پھیرنے پر انہیں پہچان سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے یہ لگتا تھا جیسے یہ سب ایک قسم کے اجنبی بود میں ڈھلتا جا رہا ہو، کسی خاص سمت یا علامات حوالہ کے بغیر، جس کا شمال تھا نہ جنوب، نیچے نہ اوپر۔ جب وہ بچہ تھا تو بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی جھوٹ موٹ کا اندھا بننے کا کھیل کھیلتا رہا تھا، اور 5 منٹ تک اپنی آنکھیں میچی رکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اندھا پن بلا شبہ بہت بڑی آفت ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اضافی طور پر قابل برداشت ہو، اگر وہ قسمت کا مارا اپنی یادداشت محفوظ رکھ سکے، نہ صرف رنگوں کی بلکہ حیاتوں اور سطحوں کی بھی، شکلوں اور وضاقتہ کی بھی۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہ شخص پیدائشی اندھا نہیں ہے، وہ سوچتے سوچتے اس نقطے تک بھی پہنچ گیا تھا کہ وہ تاریکی جس میں اندھے لوگ زندگی گزارتے ہیں روشنی کے غیاب کے سوا کچھ نہیں، اور ہم جسے اندھا پن کہتے ہیں وہ شے ڈھانپے ہوئے ہے ہستیوں کو اور اشیاء کو اپنے سیاہ پردے کے پیچھے، جہاں وہ انہیں ثابت و سالم رکھے ہوئے ہے۔ اب اس کے برعکس وہ تھا جو اس سفیدی میں غوطہ زن تھا، جو اتنی منور اور اتنی مجموعی تھی کہ اس نے صرف رنگوں کو بلکہ خود اشیاء کو اور ہستیوں کو بجائے اپنے اندر جذب کرنے کے نگل لیا تھا، اور یوں انہیں 2 گنا زیادہ غیر مرئی بنا دیا تھا۔ جب وہ کمرہ نشست کی طرف چلا تو اس احتیاط کے باوجود جو وہ آگے بڑھتے ہوئے ملحوظ رکھ رہا تھا، دیوار پر ایک ہچکچاتا ہوا ہاتھ پھیرتے ہوئے اور کسی بھی رکاوٹ کی پیش بینی نہ کرتے ہوئے اس نے ایک گلدان کو زمین پر گرا دیا۔ وہ کسی ایسے گلدان کو بھول ہی گیا تھا، یا شاید اس کی بیوی نے کام پر جاتے وقت اسے وہاں رکھ دیا تھا، اس نیت کے ساتھ کہ بعد میں وہ اس کے لیے زیادہ موزوں جگہ ڈھونڈ نکالے گی۔ وہ نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے جھکا۔ پالش کیے ہوئے فرش پر پانی بکھر گیا تھا۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں پر دھیان دیے بغیر پھولوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں ایک لمبی اور تیز کرچی اس کی انگلی میں چبھ گئی، اور درد اٹھنے پر بے بسی کے بچکانا آنسو اس کی آنکھوں میں امڑ آئے۔ اپنے فلیٹ کے اندر جہاں اب شام کی تاریکی اترنی شروع ہو گئی تھی، سفیدی سے اندھا پھولوں کو ابھی تک مضبوطی سے پکڑے اور بہتے ہوئے خون کے احساس کے ساتھ اس نے پیچھے مڑ کر اپنی جیب سے رومال نکالا اور جتنا بھی بہتر ہو سکا اسے اپنی انگلی کے گرد لپیٹ لیا۔ پھر گرتا پڑتا فرنیچر سے ٹکراتا، احتیاط سے چلتا کہ کہیں قالین پر ٹھوکر نہ لگ جائے، وہ صوفے تک پہنچا جس پر بیٹھ کر وہ اور اس کی بیوی ٹیلی ویژن دیکھتے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، پھول اپنی گود میں رکھ لیا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ رومال کو انگلی پر سے کھولا۔ خون نے جو چھونے پر انگلیوں سے چمٹ جاتا تھا اسے پریشان کیا۔ اس نے سوچا یہ اس لیے ہے کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا خون ایک لیسدار مادے میں تبدیل ہو گیا تھا، کسی اجنبی شے میں جو بہرحال اس کے جسم کا حصہ تھی، لیکن ایک خود لگائے ہوئے زخم کی طرح۔ بڑے سہج سوبھاؤ کے ساتھ اپنے اچھے ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے اس نے کانچ کی اس کرچی کا مقام دریافت کرنے کی کوشش کی جو اتنی کاٹدار تھی جیسے ننھا سا خنجر ہو، اور اپنے انگوٹھے اور انگشت شہادت کے ناخنوں کو جوڑ کر وہ پوری کی پوری کرچی کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے زخمی انگلی کے گرد ایک بار پھر اپنا رومال لپیٹا، اس بار اور بھی کس کر تاکہ خون کا بہاؤ رک جائے، اور کمزور اور تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے اپنی کمر صوفے کی پشت سے لگا لی۔ 1 منٹ کے بعد ان بہت ہی عمومی دستبرداریوں کے سبب، جن کے آگے کرب یا مایوسی کے بعض لمحوں میں جسم سپر انداز ہو جانا ہی بہتر سمجھتا ہے،
جب اگر منطق صرف اسی طرف رہنمائی کرتی ہو، اس کے تمام اعصاب چوکس اور تناؤ میں ہونے چاہیے۔ اس پر ایک طرح واماندگی چھا گئی، حقیقی تھکن سے زیادہ غنودگی، لیکن ویسی ہی گراں بار۔ یکایک اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اندھا ہونے کا سوانگ رچا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ مسلسل آنکھیں بند کیے اور کھولے جا رہا ہے، اور یہ کہ ہر موقع پر جیسے سفر سے واپسی پر اسے دنیا کے تمام رنگ اور صورتیں بالکل ویسی ہی ٹھوس اور کسی تبدیلی کے بغیر اپنے منتظر ملتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے۔ تاہم اس ڈھارس بندھاتے ہوئے یقین کی تہ میں اسے افسردگی کے ساتھ ملامت کرتی ہوئی بے یقینی کا ادراک ہوا۔ شاید یہ ایک مغالطے میں ڈالنے والا خواب تھا، ایک ایسا خواب جس سے زود یا بدیر اسے باہر آنا ہوگا۔ اس لمحے یہ جانے بغیر کہ واقعی کیا چیز اس کی منتظر ہے، تب اگر ایسے لفظ کے کوئی معنی ہے جب جس کا اطلاق کیا جائے اس پریشانی پر جو چند ثانیے ہی قائم رہتی ہے اور پہلے ہی اس نیم چوکس حالت میں جو آدمی کو بیداری کے لیے تیار کرتی ہے، اس نے سنجیدگی سے غور کیا کہ اس گو مگو کی صورتحال میں رہنا عقل مندی کی بات نہ ہوگی۔ میں جاگوں یا نہ جاگوں، ہمیشہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آدمی کے پاس خطرہ مول لینے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ اپنی گود میں یہ پھول رکھے میں یہاں کیا کر رہا ہوں، اور میری آنکھیں بند ہیں جیسے میں انہیں کھولنے سے خوفزدہ ہوں۔ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی گود میں پھول رکھے سو رہے ہو؟ اس کی بیوی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ تانو تشنی کے ساتھ ساتھ وہ گلدان کے ٹکڑے سمیٹنے اور فرش پر بکھرے ہوئے پانی کو خشک کرنے میں لگ گئی۔ منہ میں بڑبڑائے بھی جاتی تھی اور اس نے اپنی جھنجھلاہٹ کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تمہیں خود اس گند کو صاف کرنا چاہیے تھا سونے کی بجائے، جیسے تمہارا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، سختی سے بند پپوٹوں کے پیچھے اپنی آنکھوں کو محفوظ کرتے ہوئے اور اچانک ایک خیال سے مضطرب ہو کر، اور اگر میں اپنی آنکھیں کھولوں اور دیکھنے لگ جاؤں تو؟ ایک تشویش بھری امید کی گرفت میں اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ عورت قریب آئی، خون سے بھرے ہوئے رومال کو دیکھا۔ اس کی کوفت کچھ لمحوں میں جاتی رہی۔ بیچارہ، یہ کیسے ہوا؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ جب اس نے عارضی پٹی کو کھولا تو اسے شدید خواہش ہوئی کہ اس کی بیوی اس کے قدموں میں دو زانو ہو جائے، بالکل وہیں جہاں وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ ہے، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے نہیں دیکھ پائے گا اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تو تم آخر جاگ گئے ہو میرے نیند کے ماتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاموشی ہوئی تو اس نے کہا، میں اندھا ہو گیا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ عورت کے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ یہ واہیات کھیل چھوڑو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں ہرگز مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ کاش یہ مذاق ہوتا۔ یہ سچ ہے کہ میں واقعی اندھا ہو چکا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ پلیز مجھے خوفزدہ نہ کرو، میری طرف دیکھو، یہاں میں یہاں ہوں، یہاں میں یہاں ہوں۔ بجلی جل رہی ہے، مجھے معلوم ہے تم وہاں ہو، میں تمہاری آواز سن سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں، میں تصور کر سکتا ہوں کہ تم نے بتی جلائی ہے، لیکن میں اندھا ہوں۔ عورت نے رونا شروع کر دیا، اس سے لپٹ گئی۔ یہ سچ نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ یہ سچ نہیں ہے۔ پھول فرش پر گر گئے تھے، خون آلود رومال پر بکھر گئے تھے، زخمی انگلی سے خون پھر رسنے لگا تھا، اور وہ جیسے دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا ہو، میں اس سے زیادہ پریشان نہیں ہوں۔ بڑبڑایا، مجھے ہر چیز سفید نظر آتی ہے، اور اس کے ہونٹوں پر ایک اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ عورت اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، اسے سختی سے بھینچ لیا، اس کی پیشانی کو پیار سے چوما، اس کے چہرے کو اور اس کی آنکھوں کو نرمی کے ساتھ۔ تم دیکھنا یہ گزر جائے گا، تم بیمار نہیں ہوئے، کوئی شخص ایک منٹ سے دوسرے منٹ میں اندھا نہیں ہو جاتا۔ شاید، مجھے بتاؤ یہ ہوا کیسے؟ تمہیں کیا محسوس ہوا؟ کب؟ کہاں؟ نہیں ابھی نہیں، ٹھہرو۔ جو پہلا کام ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی ماہر امراض چشم سے مشورہ کر لیا جائے۔ کوئی تمہارے دھیان میں آتا ہے؟ نہیں، ہم دونوں میں سے کوئی بھی اینک نہیں لگاتا، اور اگر میں تمہیں اسپتال لے بھی جاؤں تو وہاں نہ دیکھ سکنے والی آنکھوں کے لیے کوئی فوری علاج بھی دستیاب نہ ہوگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بہتر یہی ہے کہ ہم سیدھے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ میں ٹیلی فون ڈائریکٹری میں کسی ایسے ڈاکٹر کو تلاش کرتی ہوں جس کا کلینک ہمارے گھر کے قریب ہو۔ وہ اس سے سوال پوچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کوئی فرق نظر آیا؟ کوئی نہیں، اس نے جواب دیا۔ توجہ دو، میں بتی بجھانے لگی ہوں، اور تم مجھے بتاؤ۔ اب؟ کچھ نہیں۔ کچھ نہیں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں، مجھے ہمیشہ وہی سفید نظر آتا ہے، جیسے رات کا وجود ہی نہ ہو۔ وہ اپنی بیوی کو ٹیلی فون ڈائریکٹری کی تیزی سے ورق گردانی کرتے ہوئے سن سکتا تھا، اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کے لیے ناک سڑکتے ہوئے، آہیں بھرتے ہوئے، اور آخر میں کہتے ہوئے، یہ ٹھیک رہے گا، امید تو ہے کہ یہ ہمیں مل سکے گا۔ اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ اس نے پوچھا، یہ سرجری ہے؟ کیا ڈاکٹر ہے؟ میں اس سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، ڈاکٹر مجھے نہیں جانتا۔
معاملہ بہت اہم ہے اور فوری. ہاں پلیز. میں سمجھتی ہوں. تب میں صورتحال تمہیں بتا دیتی ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ جو میں تم سے کہوں اسے ڈاکٹر تک پہنچا دینا. واقعہ یہ ہے کہ میرا خاوند اچانک اندھا ہو گیا ہے. ہاں اچانک. نہیں، وہ ڈاکٹر کے مریضوں میں سے نہیں ہے. میرا خاوند اینک نہیں لگاتا، نہ کبھی لگائی ہے. ہاں اس کی بینائی بے انتہا عمدہ ہے، بالکل میری طرح. مجھے بہت بہتر دکھائی دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. میں انتظار کرتی ہوں. ہاں ڈاکٹر. اچانک وہ کہتا ہے کہ اسے ہر چیز سفید نظر آتی ہے. مجھے کچھ معلوم نہیں کیا ہوا. میرے پاس اس سے پوچھنے کا وقت ہی نہیں تھا. میں ابھی دفتر سے گھر آئی ہوں اور اسے اس حالت میں پایا. کیا آپ پسند کریں گے کہ میں اس سے پوچھوں؟ میں آپ کی بہت ممنون ہوں. ہم ابھی آئے. اندھا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ٹھہرو، اس کی بیوی نے کہا. پہلے مجھے ذرا اس انگلی کو دیکھ لینے دو. وہ کچھ لمحوں کے لیے غائب ہو گئی. واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں پیروکسائڈ اور آیوڈین کی بوتلیں، روئی اور پٹیوں کا صندوقچہ تھا. مرہم پٹی کرتے ہوئے اس نے پوچھا، تم نے گاڑی کہاں چھوڑی؟ اور اچانک اس کے سامنے کھڑی ہو گئی. لیکن اس حالت میں تو تم گاڑی نہیں چلا سکتے تھے، یا تم اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی گھر آ گئے تھے؟ نہیں، یہ سڑک پر ہوا جب میں سرخ بتی پر کھڑا تھا. کوئی شخص مجھے گھر لایا. گاڑی کسی دوسری گلی میں کھڑی کی. اچھا آؤ نیچے چلیں. تم دروازے پر میرا انتظار کرنا، میں جا کر معلوم کروں گی. تم نے چابیاں کہاں رکھی ہیں؟ پتہ نہیں، اس نے مجھے واپس نہیں دی. کون تھا وہ؟ ایک آدمی تھا. وہ چابیاں یقیناً کہیں چھوڑ گیا ہوگا. میں ذرا دیکھتی ہوں. ڈھونڈنا بیکار ہے. وہ فلیٹ کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، لیکن ضرور کہیں ہونی چاہیے. اغلب یہ ہے کہ وہ بھول گیا اور غلطی سے اپنے ساتھ لے گیا. بس اسی کی کسر تھی. اپنی چابیاں استعمال کرو، ہم بعد میں پتہ چلا لیں گے. ٹھیک ہے، آؤ چلیں. میرا ہاتھ پکڑو. اندھے آدمی نے کہا، اگر مجھے ایسے ہی جینا پڑا تو مجھے مر جانا چاہیے. پلیز فضول باتیں مت کرو. صورتحال پہلے ہی کافی خراب ہے. اندھا میں ہوا ہوں، تم نہیں. تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ یہ کیسا لگتا ہے. ڈاکٹر کوئی نہ کوئی علاج ڈھونڈ نکالے گا. تم دیکھ لینا. دیکھ لوں گا. وہ گھر سے نکلے. نیچے لابی میں اس کی بیوی نے بتی جلائی اور اس کے کان میں سرگوشی کی. یہاں میرا انتظار کرو. اگر کوئی پڑوسی ملے تو اس سے معمول کے مطابق بات کرنا. کہنا تم میرا انتظار کر رہے ہو. کوئی بھی شخص جو تمہیں دیکھے گا اسے شبہ تک نہ ہوگا کہ تم دیکھ نہیں سکتے. علاوہ ازیں ہمیں اپنے معاملات کے بارے میں لوگوں کو بتانا بھی نہیں چاہیے. ہاں لیکن زیادہ دیر نہ لگانا. اس کی بیوی تیزی سے باہر گئی. نہ کوئی پڑوسی اندر داخل ہوا نہ باہر نکلا. اندھے آدمی کو اپنے تجربے سے پتا تھا کہ زینے والا راستہ اسی وقت تک روشن رہے گا جب تک کہ وہ خود کار سوئچ کی آواز سنتا رہے گا. اس لیے جب بھی خاموشی ہوتی وہ بٹن دبا دیتا. یہ روشنی اس کے لیے آواز میں بدل گئی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی بیوی نے واپس آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی. سڑک قریبی تھی. 80 یا 100 میٹر کا فاصلہ ہوگا. اگر ہم نے اور دیر کی تو ڈاکٹر چلا جائے گا. اس نے دل ہی دل میں سوچا. وہ ابھی کلائی اٹھا کر اور اس پر نظریں جھکا کر گھڑی میں وقت دیکھنے کی اپنی معمولہ عادت کو بھولا نہیں تھا. اس نے اپنے ہونٹ سکیڑے جیسے اچانک درد اٹھا ہو، اور اطمینان اور تشکر کا گہرا سانس لیا کہ اس وقت کوئی پڑوسی آس پاس نہیں تھا جو اس سے بات کرتا، ورنہ وہ وہیں اور اسی وقت پھوٹ پھوٹ کر رو دیا ہوتا. گلی میں ایک گاڑی رکی. بالآخر اس نے سوچا، لیکن اسے فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ تو اس کی گاڑی کے انجن کی آواز نہیں تھی. یہ تو کوئی ڈیزل والا انجن ہے. یقیناً ٹیکسی ہوگی. ایک بار پھر ہاتھ سے بجلی کا بٹن دباتے ہوئے اس نے کہا. اس کی بیوی واپس آئی، بدحواس اور پریشان. تمہارا وہ نیک سامری ہماری گاڑی لے اڑا ہے. یہ ناممکن ہے. تم نے ٹھیک طرح سے ڈھونڈا نہیں ہوگا. میں نے واقعی اچھی طرح ڈھونڈا ہے. میری آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں. یہ آخری الفاظ غلطی سے اس کے منہ سے نکل گئے. تم نے بتایا تھا کہ گاڑی اگلی سڑک پر کھڑی کی تھی اور وہ وہاں نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور گلی میں کھڑی کر دی ہو. نہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے اسی گلی میں کھڑی کی تھی. تو پھر وہ غائب ہو گئی ہے. اس صورت میں چابیوں کا کیا ذکر؟ اس نے تمہاری کوفت اور سراسیمگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہمیں لوٹ لیا. یہی سوچ کر میں نے اسے فلیٹ کے اندر آنے کی دعوت نہیں دی تھی. ڈرتا تھا کہ وہ ہماری کوئی شے نہ چرا لے. پھر بھی اگر تمہارے گھر آنے تک وہ میرے پاس بیٹھا رہتا تو وہ ہماری گاڑی نہیں چرا سکتا تھا. آؤ چلیں. ٹیکسی ہمارا انتظار کر رہی ہے. میں قسمیاں کہتا ہوں کہ اس کمینے کو بھی اندھا ہوتے دیکھنے کے لیے میں اپنی زندگی کا 1 برس قربان کر دوں گا. اتنی اونچی آواز میں باتیں نہ کرو. اور یہ کہ لوگ اس کا سب کچھ لوٹ کر لے جائیں. شاید وہ آ جائے. تو تمہارا یہ خیال ہے کہ کل وہ تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گا، کہے گا
کہ اس وقت وہ بے دھیانی میں گاڑی لے گیا تھا، اور یہ کہ اسے افسوس ہے اور پوچھے گا کہ تم اب بہتر محسوس کرتے ہوگے۔ وہ جب تک ڈاکٹر کی سرجری میں نہیں پہنچ گئے خاموش رہے۔ عورت نے کوشش کی کہ وہ کھوئی ہوئی گاڑی کے بارے میں نہ سوچے، محبت سے اپنے خاوند کے بازو کو بھینچا جبکہ وہ سر جھکائے کہ کہیں ٹیکسی ڈرائیور اپنے شیشے میں اس کی آنکھوں کو نہ دیکھ لے۔ اپنے آپ سے پوچھتا رہا کہ اس کا ایسے خوفناک المیہ کا نشانہ بننا کیسے ممکن تھا؟ میں ہی کیوں؟ وہ ٹریفک کا شور سن سکتا تھا اونچی آواز میں جب بھی ٹیکسی کو رکنا پڑتا۔ یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم ابھی سو ہی رہے ہوتے ہیں کہ بیرونی آوازیں پہلے ہی بے ہوشی کے اس پردے کو چیر کر داخل ہو جاتی ہیں جس میں ہم ابھی لپٹے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی سفید چادر میں اس نے آہ بھرتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ بیوی نے نرمی سے اس کا گال تھپ تھپایا، مطلب یہ کہ اطمینان رکھو، میں جو ہوں، اور اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے بے پرواہ کہ ڈرائیور کیا سوچے گا اگر تم میری جگہ ہوتے اور گاڑی چلانے سے معذور ہو جاتے، اس نے بچوں کی طرح سوچا، اور اس بات کی بےہودگی سے بے خبر اپنے آپ کو مبارکباد دی کہ اس عالم نا امیدی میں ہوتے ہوئے بھی وہ ابھی اس قابل ہے کہ کسی معقول خیال کو تشکیل دے سکے۔ اپنی بیوی کی محتاط معاونت کے ساتھ ٹیکسی سے باہر نکلتے وقت وہ مطمئن نظر آتا تھا، لیکن سرجری میں داخل ہوتے وقت جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس نے اپنی بیوی سے ایک لرزتی ہوئی سرگوشی میں پوچھا، میں کیسا لگوں گا جب اس جگہ سے باہر آؤں گا؟ اور اس نے اپنا سر ہلایا جیسے اسے کوئی امید نہ رہی ہو۔ اس کی بیوی نے کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی کو بتایا، میں ہی ہوں جس نے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اپنے خاوند کے سلسلے میں تم سے بات کی تھی۔ اور لڑکی انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی جہاں دوسرے مریض بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا جس نے اپنی ایک آنکھ پر کالے رنگ کے کپڑے کی ایک پٹی سی لگا رکھی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی آنکھیں بھینگی لگتی تھیں۔ ساتھ ایک عورت تھی جو یقیناً اس کی ماں ہوگی، کالا چشمہ لگائے ایک لڑکی تھی۔ دو اور شخص بھی تھے جن کے چہرے مہرے میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن کوئی بھی اندھا نہیں تھا۔ اندھے لوگ آشوب چشم کے ماہرین کے پاس نہیں جاتے۔ عورت نے اپنے خاوند کو ایک خالی کرسی پر بٹھا دیا اور خود پاس کھڑی ہو گئی کیونکہ باقی کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، اس نے اپنے خاوند کے کان میں آہستہ سے کہا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ کیوں۔ اس نے کمرہ انتظار میں موجود لوگوں کی آوازیں سنی تھیں۔ اب اسے ایک اور پریشانی نے آ لیا، یہ سوچ کہ ڈاکٹر جتنی دیر کے بعد اس کا معائنہ کرے گا اس کی بیماری اتنی ہی بدتر ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ لا علاج بن جائے گی۔ اس نے اپنی کرسی میں پہلو بدلا، بے چین۔ اپنی پریشانی کے بارے میں اپنی بیوی کو بتانے ہی والا تھا کہ عین اس وقت دروازہ کھلا اور کاؤنٹر والی لڑکی نے کہا، آپ دونوں اس طرف آ جائیں، اور دوسروں کی طرف مڑ کر کہا، ڈاکٹر کا حکم ہے، اس آدمی کا فوری معائنہ لازمی ہے۔ بھینگی آنکھوں والے لڑکے کی ماں نے احتجاج کیا کہ باری تو اس کی تھی، وہ پہلے آئی تھی اور 1 گھنٹے سے انتظار کر رہی ہے۔ دوسرے مریضوں نے بھی دھیمی آواز میں اس کی طرفداری کی، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی، خود اس عورت نے بھی، اس شکایت کو طول دینا مناسب نہ سمجھا۔ مبادا ڈاکٹر خفا ہو جائے اور جواب میں ان کو دیکھنے میں اور زیادہ دیر لگائے، جیسا کہ ہوا بھی۔ وہ بوڑھا جس کی ایک آنکھ پر سیاہ رنگ کی پٹی تھی زیادہ گشادہ دل تھا۔ اس بیچارے کو پہلے جانے دو، اس کی حالت ہماری حالت سے زیادہ بدتر ہے۔ اندھے آدمی نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ پہلے ہی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے اور بیوی کہہ رہی تھی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی مہربانی کا۔ بس یہ ہے کہ میرا خاوند، یہ کہہ کر وہ تھوڑا رکی، اس لیے کہ اسے علم نہیں تھا کہ واقعی ہوا کیا ہے۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کا خاوند اندھا ہو چکا ہے اور ان کی گاڑی چوری ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، پلیز بیٹھ جائیں، اور پھر خود آگے بڑھ کر مریض کو کرسی میں بٹھانے میں مدد کی، اور پھر اس کا ہاتھ چھو کر اس سے براہ راست بات کرنے لگا۔ اب بتاؤ کہ کیا تکلیف ہے؟ اندھے آدمی نے بیان کیا کہ وہ اپنی کار میں تھا اور سرخ بتی کے بدلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی بینائی جاتی رہی، کہ بہت سے لوگ اس کی مدد کے لیے دوڑے کہ ایک پختہ عمر کی عورت نے، میں نے اس کی آواز سے اندازہ لگایا، کہا کہ یہ کوئی اعصاب کی خرابی کا مسئلہ ہے، اور پھر ایک شخص اسے اس کے گھر چھوڑ گیا کیونکہ وہ از خود ایسا کرنے سے معذور تھا۔ ڈاکٹر، مجھے ہر شے سفید نظر آتی ہے۔ گاڑی کی چوری کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا ایسا کبھی پہلے بھی ہوا ہے یا اسی قسم کی کوئی اور بات؟ نہیں ڈاکٹر، میں تو اینک بھی نہیں لگاتا، اور تم کہتے ہو کہ یہ سب اچانک ہوا؟ ہاں ڈاکٹر، جیسے بجلی چلی جاتی ہے، بلکہ جیسے بجلی آ جاتی ہے۔ پچھلے کچھ دن سے تم اپنی بصارت میں کوئی فرق تو محسوس نہیں کر رہے تھے؟ نہیں ڈاکٹر۔ نہیں ڈاکٹر، کیا تمہارے خاندان میں کوئی اندھا ہے یا کبھی ہوا ہو؟ رشتہ داروں میں تو میں نے نہ کسی کو دیکھا نہ سنا، کوئی نہیں۔ کیا تمہیں ذیابیطس ہے؟ نہیں ڈاکٹر۔ آتشک؟ نہیں ڈاکٹر۔
دماغی خلیوں کی نسوں میں تناؤ کی زیادتی۔ میں دماغی خلیوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دوسری چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ ہمارا باقاعدہ چیک اپ ہوتا ہے۔ کیا تمہیں سر میں کوئی سخت چوٹ تو نہیں لگی آج یا کل؟ نہیں ڈاکٹر۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ 38 برس۔ ٹھیک ہے، اب ہم آنکھوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اندھے آدمی نے اپنی آنکھیں پوری کی پوری کھول دیں تاکہ ڈاکٹر اچھی طرح معائنہ کر سکے، لیکن ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اسکینر کے پیچھے بٹھا دیا۔ جسے اپنے تخیل کو ذرا سا بھی استعمال کرنے والا سمجھ لے گا کہ یہ اعتراف یعنی کنفیشنل کی نئی صورت ہے۔ لفظوں کی جگہ آنکھیں، اور اعتراف کروانے والا سیدھا گنہگار کی روح میں جھانکتا ہے۔ اپنی ٹھوڑی یہاں رکھو، آنکھیں کھلی رکھو اور ہلو جلو نہیں۔ عورت اپنے خاوند کے قریب آ گئی، اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور کہا، تم دیکھ لینا، اس کی تشخیص ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے اپنے پہلو میں لٹکی ہوئی 2 چشمی دوربین اوپر نیچے کی، عمدگی سے ترتیب دی ہوئی گومڑیوں کو موڑا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اسے آنکھ کے ڈھیلے کے بیرونی پردے میں کچھ نظر نہیں آیا، جھلی میں بھی کچھ نہیں، پردے غیبیہ میں بھی کچھ نہیں، آنکھ کے پہلے پردے میں بھی کچھ نہیں، آنکھ کے شیشوں میں بھی کچھ نہیں، نس میں بھی کچھ نہیں، سبزی مائل زرد داغ میں بھی کچھ نہیں، کہیں بھی کچھ نہیں۔ اس نے مشین کو پرے ہٹایا، اپنی آنکھیں ملی اور اثر نو دوسری بار معائنہ شروع کیا بغیر بولے، اور جب اس نے معائنہ ختم کیا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ مجھے تو کوئی خرابی نظر نہیں آتی، تمہاری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں۔ عورت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو خوش ہو کر ملایا اور بآواز بلند کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پر توجہ دیے بغیر اندھے آدمی نے پوچھا، کیا میں ٹھوڑی ہٹا سکتا ہوں ڈاکٹر؟ یقیناً۔ گستاخی معاف، اگر جیسا کہ آپ نے کہا میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں تو میں اندھا کیوں ہوں؟ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں اور زیادہ تفصیلی معائنے، تجزیے اور عضویاتی مطالعے کرنا ہوں گے۔ دماغ کا ایکس رے، آپ کا خیال ہے کہ اس کا دماغ سے کوئی تعلق ہے؟ ایک امکان ہے، لیکن مجھے شک ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو میری آنکھوں میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ یہ ٹھیک ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر واقعی تم اندھے ہو تو کم از کم اس وقت میں تمہارے اندھے پن کی کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کو میرے اندھا ہونے پر شک ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسئلہ تمہاری صورتحال کی غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ ذاتی طور پر اپنی پریکٹس کے تمام برسوں میں مجھے کبھی اس طرح کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ علم چشم کی پوری تاریخ میں کبھی اس نوع کا کیس دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ کا خیال ہے کہ اس کا علاج ہے؟ اصولی طور پر میرا جواب اس بات میں ہونا چاہیے، چونکہ مجھے کسی قسم کی خراب یا کوئی طبعی نقص ساخت نظر نہیں آیا، لیکن بظاہر یہ اس بات میں نہیں ہے، صرف احتیاط کی بنا پر، کیونکہ میں ایسی امیدیں پیدا کرنا نہیں چاہتا جو بعد میں بلا جواز نکلیں۔ میں سمجھتا ہوں تو یہ ہے صورتحال۔ اور کیا کوئی علاج ہے جو میں شروع کر سکوں؟ کوئی کسی قسم کا دوا دارو؟ فی الحال میں کچھ بھی تجویز نہ کرنے کو ترجیح دوں گا، کیونکہ یہ اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے کے مترادف ہوگا۔ ایک برمحل محاورہ ہے، اندھے نے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ اپنے گھومنے والے اسٹول پر سے اٹھا جس پر کہ وہ اب تک بیٹھ کر اس کا معائنہ کر رہا تھا، اور کھڑے ہو کر اپنے نسخوں والے پیڈ پر وہ ٹیسٹ اور ایکس رے لکھ دیے جو اس کی دانست میں ضروری تھے۔ وہ کاغذ اس کی بیوی کو تھمایا، یہ لو، جب تمہیں رپورٹیں مل جائیں تو اپنے خاوند کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اس دوران اگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی ہو تو مجھے ٹیلی فون کرو۔ کیا معاوضہ ہے آپ کا ڈاکٹر؟ کاؤنٹر پر دے دو۔ وہ دروازے تک ان کے ساتھ آیا، تسلی کے 2 بول کہے، دیکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب وہ چلے گئے تو وہ کمرے سے ملحقہ چھوٹے سے غسل خانے میں گیا اور دیر تک آئینے میں دیکھتا رہا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، پھر واپس مریضوں کے کمرے میں آیا، لڑکی کو آواز دی، اگلے مریض کو بھیجو۔ اس رات اندھے آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اندھا ہے۔